ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो गया है। ईरान अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए तवील मुद्दत के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुंजमद करने पर राज़ी हो गया है। जो कुछ आपने हासिल करना था वो आप हासिल कर चुके। आपने हुर्मुज़ के ऊपर आपका कंट्रोल है। हमला तुम करते हो लेकिन जो काउंटर अटैक है वो हमारे ऊपर हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, मेजर डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो गया है और ये दावा किया जा रहा है कि एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के हवाले से ईरान ने रजामंदी जाहिर कर दी है और इस हवाले से 14 निकाती नई अमन तजावीज़ पाकिस्तानी साल्सों के हवाले कर दी गई हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों में ईरान के ऊपर हमले की बात की गई और अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि आज हम ईरान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं और हमने तमाम अपने टारगेट्स को लॉक कर लिया। उसके साथ ही पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से ईरान के अंदर मौजूद है। और फिर एक और मेजर डेवलपमेंट ये हुई कि 3 ममालिक ने इसमें मेजर किरदार अदा किया। और जो मैंने आपको खबर और अपना तज्जिया जो दिया था कि अगर जंग हुई तो इसमें नुकसान मिडल ईस्ट के 3 ममालिक का सबसे ज़्यादा होगा, वो पहुंच गए अमेरिका और उन्होंने कहा कि भाई तुम हमले करोगे लेकिन इसकी कीमत हमें मिडल ईस्ट में बैठकर अदा करनी पड़ेगी, लिहाजा इंतज़ार करो। तुम हमले करोगे, ईरान इसका एक काउंटर जो उसकी तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी तो फिर हम क्या करेंगे, लिहाजा तुम्हें इंतज़ार करना है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता और आलमी सियासत के मंजरनामे से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त सामने आ रही है और बैनुल-अक़वामी मीडिया अल अरेबिया न्यूज़ ने दावा किया है कि ईरान अपने सख्त मौक़िफ़ में नरमी लाते हुए तवील मुद्दत के लिए अपना जौहरी प्रोग्राम मुंजमद करने पर राज़ी हो गया है। एक लम्हे के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा और जिस तरह से मामलात आगे बढ़े और एक प्रेशर बिल्टअप हुआ, ईरान का ये पहले दिन से प्लान था। ईरान ने, आपको अगर याद हो कि जंग से पहले भी कहा था कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक नहीं करेंगे, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लेकिन हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। और जहाँ तक एटम बम बनाने की बात है तो हम एटम बम कभी भी नहीं बनाएंगे। फतवा मौजूद है आयतुल्लाह खामनाई का, लेकिन अमेरिका ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। एक जंग होती है, एक प्रेशर बिल्टअप हुआ, अमेरिका को नुकसान हुआ, ईरान के अंदर भी नुकसान हुआ, सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट को नुकसान हुआ, तो उसके पास जो इंटरनेशनल जो सिनेरियो बना है उसमें अब ईरान जहां पर इस दावे के मुताबिक रजामंदी जाहिर कर रहा है। दोस्तों, ये एक दिन की बात नहीं है बल्कि एक पूरी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया गया। और ईरान अगर पहले ही दिन ये बात मान लेता तो यकीनन आज आपने हुर्मुज़ के ज़रिए जो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्टअप हुआ आलमी मईशत के ऊपर और जिस पोजीशन में आज ईरान है, शायद आज से ठीक 2 माह पहले ये बात अमेरिका ने मानी नहीं थी। लेकिन अब वाइट हाउस से भी खबर ये आ रही है, जो वॉशिंगटन के अंदर और वाइट हाउस के अंदर जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि अमेरिका शायद अब ईरान की इस बात को तस्लीम कर लेगा। और जहाँ तक सैंक्शंस की बात है उसके ऊपर भी एक ब्रेक थ्रू बताया जाता है। दोस्तों, अल अरेबिया न्यूज़ और ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने 14 निकाती नई अमन तजावीज़ तैयार की जो पाकिस्तानी साल्सों के हवाले कर दी गई। इन तजावीज़ में ईरान ने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की बजाय इसे एक तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इत्तफाक कर लिया। तजावीज़ में एक बड़ी मशरूत पेशकश की गई जिसके तहत ईरान अपने पास मौजूद यूरेनियम जितना भी मौजूद है वो अमेरिका की बजाय रूस मुंतकिल करने के लिए तैयार हो गया। आपको याद होगा कि मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म पे खबर दी थी। उस खबर का हवाला ये था कि जो पुतिन ने इन्होंने कॉल की डोनाल्ड ट्रंप को, और ये तकरीबन कोई 45 मिनट्स की एक कॉल थी जिसमें ये कहा गया कि अगर आप ये मुनासिब समझे तो हम आपका ईरान के साथ मुज़ाकरात के इस अमल में आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, और अगर आप ये मुनासिब समझें तो ईरान का जो यूरेनियम है वो तीसरे मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है, यानी हम इसे मॉस्को ले जाते हैं। लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया। आज की सिचुएशन में और अमेरिका का 60 दिन पहले जब ये फ़ोन कॉल हुई थी, ज़मीन आसमान का फ़र्क है और डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से निकलना चाहता है। तो दोस्तों, इसमें टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यही ऑफ़र, चूँकि ये ऑफ़र तो मौजूद थी लेकिन अमेरिका ने इसके ऊपर जो अपना ग्रीन सिग्नल है वो नहीं दिया, लेकिन अब ये पाकिस्तान के ज़रिए तमाम ऑफ़र अमेरिकन के सामने जा चुकी है, जिन्हें बताया जा रहा है कि या तो जंग है या फिर एक रास्ता जिसके ऊपर ईरान अब आपके साथ टेबल पर बैठकर दस्तखत करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इसके साथ ही माजी में जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे पर इसरार करने वाला ईरान अब इस मुतालबे से भी आपको पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और इसकी तमाम तर तवज्जो अब सिर्फ इक्तसादी मराद हासिल करने पर मरकूज है। आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम समंदरी गुजरगाह आबने हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक ख़ास फ्रेमवर्क भी
ان ایرانی تجاویز کا حصہ بنایا گیا تاکہ خطے میں کشیدگی کم کی جا سکے۔ ایران کی اس بڑی سفارتی لچک کے جواب میں دوسری جانب سے امریکہ نے بھی مثبت اشارے دیے ہیں، اور یہ بھی دوستوں بتایا جاتا ہے کہ نئی امن تجاویز کے تناظر میں امریکہ نے ایران تیل کی فروخت پر عائد سخت پابندیاں ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ دیکھیں، آپ اگر ان کے پیسے جو اس پوری جنگ کے اندر جو انہیں نقصان ہوا اگر آپ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، لیکن ان کے اوپر پابندیاں آپ کو ختم کرنی پڑے گی تاکہ وہ اپنا سارا کا سارا نقصان انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر انٹری لے کر اسے پورا کر سکیں۔ دوستوں، ایک طرح سے یہ ایران کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، اور اس لیے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ آپ نے امریکہ کو اتنا مارا پکڑ کر کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ خود پریشان ہے کہ فیس سیونگ کیسے ہم حاصل کر سکیں۔ تو جو کچھ آپ نے حاصل کرنا تھا وہ آپ حاصل کر چکے۔ آپ نے ہرمز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، اور آپ نے ہرمز کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل دوبارہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کنٹرول ہمیشہ کے لیے اب ایران کے پاس جا چکا ہے۔ آپ 40 ممالک کا اتحاد بنائیں، آپ نے جو کرنا ہے آپ کر کے دیکھ لیں، اور 60 دنوں میں آپ نے تمام حربے استعمال کیے، لیکن ایران اب اس کنٹرول کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یورینیم کی انریچمنٹ کا معاملہ رول بیک ہوتا ہے اور یورینیم کو روس منتقل کر دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ ایک گیم چینجر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوستوں کہ امریکہ اس تجویز کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کیونکہ اس یورینیم کی بنیاد کے اوپر اب رشیا سیاست کرے گا، روس کی طرف سے سیاست ہوگی، اور امریکہ کو یہ واضح پیغام دیا جائے گا کہ اگر تم باز نہ آئے جہاں بھی ان کا آپس میں سامنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس یورینیم کو ایران کے حوالے کر دیں گے۔ دوستوں، ایک اور میجر ڈیولپمنٹ اب یہ بھی ہوئی ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے اوپر حملوں کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا، تیار ہے۔ پچھلے 5-7 دنوں کے اندر ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر اترتے ہوئے دیکھے، سامان وہاں پر منتقل کیا گیا، لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا؟ میں نے آپ کو کل ایک خبر دی تھی، اور میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ یہ جو 3 ممالک آئے ہیں انہوں نے جا کر پیغام دیا ہے امریکہ کو کہ بھائی حملہ تم کرو گے لیکن بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ اب اس کی کنفرمیشن ایک اور ذریعے سے بھی آ گئی، اور جو میری اسیسمنٹ تھی اسے انڈورس کیا ہے امریکی نشریاتی ادارے نے۔ امریکی نشریاتی ادارے سے منسلک اسرائیلی صحافی براک ریورڈ، انہوں نے ایک انکشاف یہ کیا کہ صدر ٹرمپ نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سعودی عرب، قطر اور امارات کے رہنماؤں سے بات کی تھی۔ دوحہ، ابوظہبی اور ریاض تینوں ہی نے صدر ٹرمپ کو مشترکہ پیغام دیا کہ مذاکرات کو موقع دیں۔ تینوں ممالک نے کہا کہ ایران پر حملہ ہوا تو قیمت ہمیں چکانا پڑے گی۔ دیکھیں، وہی بات آ گئی نا کہ ظاہر سی بات ہے حملہ تم کرتے ہو لیکن جو کاؤنٹر اٹیک ہے وہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے۔ صحافی کے مطابق صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کے حامی اپنے ساتھیوں کو بھی اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ خلیجی ممالک رد عمل میں اپنے آئل اینڈ انرجی تنصیبات کی تباہی نہیں چاہتے۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے لیڈرز کے یہ کہنے پر کہ ایران پر حملہ روکا، مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایران سے ڈیل کا امکان ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا انتظار کریں، میرے جو اتحادی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر انہوں نے مجھے خبردار کر دیا کہ آپ حملہ کر کے نکل جائیں گے، کل کو ہمارے پاور پلانٹس کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، ریفائنریز کو ٹارگٹ کیا گیا، تو پھر خطے کے اندر جو سچویشن ہے وہ ہمارے لیے خراب ہوگی، آپ کے لیے خراب نہیں ہوگی۔ اور بھی صاحب کو یہ خبر دیں کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تازہ تجاویز کا جواب ثالث پاکستان کے ذریعے واشنگٹن کو بھجوا دیا۔ جواب میں کیا لکھا گیا، کیا شرائط مانی گئی اور کیا نئے مطالبات پیش کیے گئے، اس حوالے سے الجزیرہ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق تہران نے امریکہ کو واضح یہ کر دیا ہے کہ منجمد اثاثوں کی بحالی، معاشی پابندیوں کا خاتمہ اور جنگی نقصانات کا معاوضہ ایران کے بنیادی مطالبات ہیں۔ ایران نے اپنی بندرگاہ پر ناکہ بندی ختم کرنے اور لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی کا بھی مطالبہ کیا۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران سے جوہری پروگرام محدود کرنے اور آبِ ہرمز میں نقل و حرکت بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جہاں سے دنیا کی بڑی تیل اور گیس کی ترسیل گزرتی ہے۔ ایرانی خبری رساں ادارے فارس کے مطابق امریکہ نے 5 نکاتی شرائط پیش کی ہیں، جن میں ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر امریکہ کے حوالے کرنے اور صرف ایک جوہری مرکز فعال رکھنے کا مطالبہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ دوستو، صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت اور اپوزیشن کے ارکان کانگریس اور سینیٹرز کی جانب سے ایران پر نئے حملے کے خلاف آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہو رہی ہیں، اور ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں کرس مرفی نے ایران کے خلاف جنگ کو صدر ٹرمپ کی انتخابی جنگ قرار دے دیا ہے۔ اور دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جنگ ذاتی جنگ ہے۔ کرس مرفی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے الیکشن میں جیت کے لیے آپ کو کچھ ایسا چاہیے تھا کہ جسے آپ امریکی عوام کے سامنے رکھتے اور جیت اپنے نام کر سکتے، لیکن یہ اب آپ کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے جنگ امریکی عوام کے لیے کی تھی تو پھر تیل مہنگا کیوں ہوا؟
جب جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کے اثرات آپ کی اکانومی کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور اس وقت پورے امریکہ کی جو اکانومی ہے، اگر ایران کی اکانومی پچھلے 47 سالوں سے مشکل میں آپ کو نظر آتی ہے تو یہی حالات اس وقت امریکہ میں بھی ہیں۔ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور اس کے اوپر ڈیموکریٹس ہوں ریپبلکنز ہوں دونوں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ اور دوستو مغرب کے اندر اپنی جماعت کے لوگوں کا تنقید کرنا یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، لوگ یہاں پر تنقید کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ود ان دا پارٹی جب تنقید بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کو استعفے دینے پڑے، لیکن جو راستہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چنا ہے اس میں یقیناً انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکن میڈیا کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا اور ایک اسٹیٹمنٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایران کو مکمل تباہ کر دیں تب بھی امریکہ کا میڈیا یہ کہے گا کہ ایران جیت رہا ہے، اگر ہم ان کی بحریہ کو بھی ختم کر دیں تب بھی امریکہ کا جو میڈیا وہ یہ کہے گا کہ ایران فاتح ہے، اور ایران تسلیم کرے کہ فضائیہ بھی باقی نہیں رہی تو بھی یہ فیک نیوز میڈیا ایران کو فاتح ہی کہے گا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایرانی فوج تہران سے نکل کر ہتھیار ڈالے تو بھی امریکی میڈیا ایران ہی کو فاتح کہے گا، اور اگر ایرانی فوج ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کر دے اور سفید جھنڈا لہرا دے تب بھی امریکی میڈیا ایران ہی کو فاتح قرار دے گا۔ دیکھیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ اوبویسلی اپنے میڈیا سے کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آتے، لیکن دوستو جس طرح ایران کے اوپر دباؤ بڑھا، امریکنز دھمکی دیتے ہیں تو ایران خاموشی سے نہیں بیٹھ رہا، ثالثی ہو رہی ہے۔ لیکن جو مسعود پزشکیان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ جہاں بھی جب بھی اور جیسے حملہ کیا جائے گا ایران کے اوپر اس کا جواب دیا جائے گا، چاہے وہ محاذ ہو گفتگو کا، ثالثی کی ٹیبل ہو، یا پھر آپ ایران کی سرزمین کے اوپر حملہ کریں گے، ایرانی فوج کبھی بھی خاموشی سے نہیں بیٹھے گی۔ مسعود پزشکیان کی ایک سٹیٹمنٹ، اور انہوں نے کیا کہا ان دھمکیوں کے جواب میں جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار دے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جیسے ہی نئے حملوں کا راگ الاپنا شروع کیا، ایرانی قیادت کے تابڑتوڑ بیانات بھی سامنے آ گئے اور ٹرمپ کو ان دھمکیوں کا جواب دیا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ سے گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں ہے، ایران کسی بھی صورت عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی فوج کی خاتم الانبیاء بریگیڈ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حملے کی صورت میں ایرانی فوج جوابی کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اپنے بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ دوبارہ حملہ کیا گیا تو ایرانی فوج ٹریگر دبانے کے لیے تیار ہے، دوبارہ جارحیت اور حملہ کیا گیا تو فوری فیصلہ کن ایک جنگ کا آغاز ہوگا اور بھرپور طاقت اور وسیع تر پیمانے پر جوابی کارروائی ہم کریں گے۔ اور دوستو ایران کے پارلیمانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ہیں ابراہیم رضائی صاحب، انہوں نے بھی اسی قسم کا پیغام دیا اور اپنے پیغام میں امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف کسی بھی نئی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایک بیان میں ابراہیم رضائی نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی جارحیت کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید شرمندہ ہم کریں گے، اور ابھی تک تو خیر وہ شرمندہ ہی ہو رہے تھے۔ تو دیکھیں یہ جو بیانات ہیں نا، ان سے آپ کو بڑا ایک واضح پیغام مل رہا ہے کہ ایران ابھی بھی اس ماحول کے اندر بھی جب پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہاں پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، اور یہ میری اسیسمنٹ اس پورے جنگ کے جو سینیریو میں جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، کہ یہ زیادہ دباؤ امریکنز کا بھی پاکستان کے اوپر ہے اور مڈل ایسٹ کا بھی پاکستان کے اوپر، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران مان جائے اور ہماری عزت رہ جائے۔ اس کے علاوہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا تب بھی امریکہ کو وہ کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی جس کا وہ خواب دیکھ کر ایران کی سرزمین کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ 5 دن کی جنگ 2 مہینوں پر چلی جاتی ہے، 2 مہینے آج ہو گئے، لیکن امریکہ اس جنگ کو آج بھی جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو امریکہ کو پتہ ہے کہ یار اگر معاہدہ ہو جائے گا تو جو چودھری علاقے کا ہے اس کی ذرا عزت رہ جائے گی، اور اس کا مان رکھنے کے لیے ثالثوں کے ذریعے اب یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اور پھر سے کہ ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ ایران نے جو ان کا جزیرہ ہے کشم، اس پہ کچھ چھوٹے ڈرونز دکھائی دیے تو اس کے بعد انہوں نے اپنا دفاعی نظام جو ہے اسے ایکٹیو کر دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق جزیرے پر کئی ڈرونز کو مار گرائے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اصفہان میں بھی سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر فضائی دفاعی نظام کو حرکت میں لایا گیا، اور ایرانی میڈیا کے مطابق ممکنہ حملوں کی دھمکیوں کے بعد کشم کے شہری بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے جنہوں نے ملکی سلامتی کے حق میں نعرے لگائے۔ لیکن جب آپ ڈرون حملے کریں گے تو اس کا ایک جواب ایران یا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ضرور دے گا۔ تو آپ ایسی قوم سے لڑ رہے ہیں، آپ ان کو مارتے ہیں، وہ پھر اکٹھے ہو کر سڑکوں پہ نکل کر اپنی ہی حکومت کے حق میں نعرے مار رہے ہیں، وہ خلاف جو امریکہ کا پلان تھا۔ آپ کو ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔